बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आप देखिए कि टॉम सॉजी की, जॉनथन जैक्सन की और जैक बर्गमैन की अमेरिका से जो वफ्द आया पाकिस्तान, ये वफ्द जब पाकिस्तान आया तो इसने बताया था टेलीविजन इंटरव्यूज में, सोशल मीडिया पर, कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं, ये जो इंसानी हुकूक की पामाली की सूरत हाल है, इसके लिए पाकिस्तान जा रहे हैं और इंसानी हुकूक की पामाली की सूरत हाल है। इसके बाद इमरान खान साहब की रिहाई के मुतालबात इन लोगों की जानिब से किए गए सोशल मीडिया पर, और अब ये लोग पाकिस्तान आ गए हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि इनकी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से मुलाकात हो गई है। ये लोग जब पाकिस्तान आ रहे थे तो उससे पहले इन्होंने जो इंटरेक्शन थे इनके, उनमें बताया कि हम पाकिस्तान जाएंगे, हालात का जायजा लेंगे, रिपोर्ट देंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा बताऊं, मुईद पीरजादा साहब का इंटरव्यू था, उसमें जैक बर्गमैन ने कहा था कि हम पाकिस्तान जाकर सूरत हाल का जायजा लेकर वापस जब अमेरिका आएंगे तो अपने ऐवान को, अपनी हुकूमत को हम इस सिलसिले में रिपोर्ट करेंगे। अब जो इनकी मुलाकातें हो गई हैं, तो आप देखिए उसमें इनकी सबसे बड़ी मुलाकात हो गई है। सबसे ज्यादा पाकिस्तान में मैटर करती है पाकिस्तान की आर्मी, सबसे ज्यादा पाकिस्तान में मैटर करती है पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मैटर करता है पाकिस्तान का आर्मी चीफ। वो कि ऑन पेपर ये सूरत हाल ऐसे नहीं होती। ऑन पेपर ये पता होता है कि जो वजीर आजम है उसके पास तमाम इख्तियारात हैं, हुकूमत के पास तमाम इख्तियारात हैं, स्टैब्लिशमेंट, आर्मी चीफ, बाकी तमाम लोग, पूरा सिस्टम हुकूमत की मुआवनत के लिए है। लेकिन हमें अंदाजा है कि हमारे मुल्क की रियलिटी ऑन पेपर कुछ और है, ऑन ग्राउंड कुछ और है। तो ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है उसका पूरी दुनिया को भी अंदाजा है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि सबसे बड़ी मुलाकात थी जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से हो गई है। अब हमने अब तक क्या देखा है, इन लोगों की मुलाकात हो गई है मोहसिन नकवी साहब से, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से, मोहसिन नकवी साहब की टीम भी थी। फिर उसके बाद इन लोगों की जो मुलाकातें हुई हैं दफ्तर खारजा के हुक्काम से, इन लोगों की मुलाकात हुई है आर्मी चीफ साहब से। आर्मी चीफ साहब से होने वाली मुलाकात के बाद हमने देखा कि मोहम्मद औरंगजेब साहब भी मौजूद थे, और जो शिजा फातिमा साहिबा हैं वो भी मौजूद थी, और सालिक चौधरी भी मौजूद थे। तो ये तमाम के तमाम हमें नजर आ रहे थे, चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे। तो ये तमाम लोग नजर आ रहे थे, पाकिस्तानी टीम भी हमारे सामने मौजूद थी। और जब इन लोगों की मुलाकात हुई आर्मी चीफ साहब से, तो हमने एक वो मुलाकात देखी जो एक हॉल जैसी जगह पर, एक ओपन जगह पर थी, जहां जैक बर्गमैन आर्मी चीफ साथ साथ बैठे हुए थे। फिर दूसरी जानिब अमेरिका से आने वाले लोग बैठे हुए थे, जॉनथन जैक्सन और टॉम सॉजी और उनके पाकिस्तान में ऑफिशियल्स, ये लोग बैठे हुए थे। आर्मी चीफ साहब के साथ जो है वो हमें एक यूके में पाकिस्तानी ऑफिशियल हैं आर्मी के, वो जिम्मेदारी अंजाम देते हैं कॉन्सुलेट में, वो नजर आए। उनके साथ आसिम मलिक साहब नजर आए, दीगर ऑफिशियल्स नजर आए, ये बैठे हुए थे। फिर एक वीडियो आई, वीडियो में हमने देखा कि टेबल पर आमने सामने बैठे हुए हैं आर्मी चीफ साहब और उनकी टीम, और इस तरफ जो अमरीकी हैं उनकी टीम। एक मुआहिदा है आईटी के शोबे में ताउन के लिए, उस पर भी दस्तखत हुए। तो ये तो तमाम पिक्चर है जो हमारे सामने आ रही है। उसके बाद जो हमारे सामने खबर आई, ये खबर आईएसपीआर की जानिब से जारी की गई है। तो आईएसपीआर की जानिब से जारी करदा खबर में लिखा है, आर्मी चीफ से अमरीकी वफ्द की मुलाकात, अमरीकी वफ्द ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए एहतराम का इजहार किया। यह बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है मौजूदा कॉन्टेक्स्ट में। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए एहतराम का इजहार किया और तिजारत, सरमायाकारी और इक्तिसादी तरक्की के शोबों में दो तरफा ताउन को मजीद फरोग देने के लिए अपने पुख्ता अज़्म का इयादा किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने वफ्द के दौरे को सराहा और पाकिस्तान की जानिब से अमरीका के साथ देरीना शराकतदारी को मजीद मजबूत और मजीद मुतनव्वे, तनव्वु होता है जो मुख्तलिफ जहते हों, तो मजीद मुतनव्वे बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया कि मल्टीपल डायरेक्शंस में हमारा ताउन बढ़ना चाहिए, ताकि दोनों मुल्कों के कौमी मफादात का बाहमी एहतराम करते हुए फायदा उठाया जा सके। आईएसपीआर, अब ये जो इसमें जुमला है ना, ये जो कहा जाता है कि अमेरिका से प्रेशर आएगा पाकिस्तान पर, तो ये जुमला कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए एहतराम का इजहार किया, ये आईएसपीआर की खबर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला करार दिया जा सकता है कि पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ये बता रहे हैं कि आने वालों ने ये कहा है कि ठीक है, आपके मुल्क का कानून है, आपके मामलात हैं, आप उनको देख रहे हैं, हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। अब इन लोगों की मुलाकात जब ये लाहौर जाएंगे तो वहां मरियम नवाज शरीफ साहिबा से भी होगी, क्योंकि 13 खत्म हो रही है।
14 کا دن ہے, 15 کا دن ہے, 15 کو یہ لوگ واپس روانہ ہوں گے. اور مریم نواز شریف صاحبہ کے علاوہ ان لوگوں کی ملاقات پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے اور عمران خان صاحب کی فیملی سے, یعنی علیمہ خان صاحبہ سے اور سلمان اکرم راجہ صاحب, بیرسٹر گوہر صاحب وغیرہ, ان لوگوں سے بھی ہو سکتی ہے. یہ ایک پرابیبل سچویشن ہے. یہ ملاقات ہوگی تو ہمیں مزید پتہ چلے گا. سب سے زیادہ جو ہمیں بہتر انداز میں چیزیں پتہ چلیں گی وہ پتہ چلیں گی جب یہ لوگ امریکہ واپس جائیں گے, اور امریکہ واپس جانے کے بعد یہ لوگ پھر ہمیں وہاں پر جو خبریں آئیں گی, جو سوشل میڈیا پر ان لوگوں کی جانب سے کہا جائے گا, وہ موسٹ امپورٹنٹ ہوگا کہ ہمیں صحیح پکچر کا اندازہ ہو. لیکن ابھی تک جو پکچر پتہ چل رہی ہے اسے یہ کہ یہ لوگ جائزہ لے رہے ہیں جو انہوں نے کہا تھا. باقی جو خبریں ہیں یہ سٹینڈرڈ اس طرح کی سچویشن میں دو طرفہ تعاون بڑھانے کا اعلان, مل کر چلنے کی خواہش کا اظہار, اور مزید آگے بڑھنے کا, مل کر آگے بڑھنے کا اعلان, اور مفاہمت کی یادداشتوں پہ دستخط وغیرہ, یہ اسٹینڈرڈ پروسیجر ہوتا ہے کسی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی میں. تو وہ ہمارے سامنے آ گیا ہے. اب اس سے آگے یہ جو عمران خان صاحب کے لیے بات کرنے والے لوگ ہیں یہ ابھی کچھ کریں گے تو ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے ملاقات میں کچھ بتائیں گے, اور یہ لوگ جب امریکہ جائیں گے وہاں سے جو ایکشنز ہیں وہ ہمیں بتائیں گے کہ سچویشن کیا ہے. تو اس کے بعد زیادہ بہتر ہمارے سامنے سچویشن آئے گی. اس کے علاوہ میں آپ سے عرض کروں, جنید اکبر خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ بندوقیں صاف کر لو, ہم آ رہے ہیں. یعنی ڈی چوک کا اعلان ہو گیا. مراد سعید صاحب نے بتایا تھا ڈی چوک, جنید اکبر صاحب نے بتا دیا ڈی چوک, اخندزادہ حسین صاحب نے بتا دیا ڈی چوک, اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے دیگر لوگ بتا رہے ہیں ڈی چوک. تو ڈی چوک پاکستان تحریک انصاف والے آئیں گے. میں نے آپ کو بتا دیا تھا 20 کا جلسہ, اس کے بعد چاروں صوبوں میں اے پی سیز, اور یہ کوئکلی کرنا ہے. پھر اس کے بعد یہ ایک بڑا جلسہ, اور اس بڑے جلسے کے بعد ڈی چوک کا اعلان. یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی ہے, اور اس حکمت عملی پر یہ جو خیبر پختونخوا سے خطابات ہیں, یہ تقاریر ہیں, انہوں نے مجبور کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے بڑوں کو کہ یہ اس اعلان کی طرف جائیں. آپ دیکھیے سوات کو, آپ دیکھیے کرک کو, آپ دیکھیے پشاور میں جو کنونشن ہوا اس کو, پھر اس کے بعد آپ جو ان کی ایکٹیویٹی ہوئی ایبٹ آباد میں, ان تمام کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے لوگ اس وقت کسی اور ہی دھن میں ہیں. وہ کچھ اور ہی فیصلہ کر چکے ہیں. جو 4 مہینے گزارنے کے بعد 26 نومبر کے بعد اب باہر آ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں پھر آئیں گے ڈی چوک, پہلے سے زیادہ بڑی تعداد میں آئیں گے, پہلے سے زیادہ تیاریوں کے ساتھ آئیں گے. آپ نے گولی ماری تھی, ہم تیار نہیں تھے, اب گولی کھانے کی تیاری کے ساتھ آئیں گے. یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کہہ رہے ہیں. ہمارے یہاں تجزیہ کار ہیں, میں جن کو کہتا ہوں نا بھونپو تجزیہ کار, بھونپو صحافی, وہ اب بھی کہہ رہے ہیں کہ اب ان کے پاس سڑک پر آنے کی طاقت نہیں رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے پاس سڑک پر آنے کی طاقت ہے یا نہیں ہے, تو ان کو جلسہ کرنے دیجیے, ان کو ریلی کرنے دیجیے. یہ جو مریم نواز شریف فسطائیت کی نمائندہ بن کر کرتی ہیں کہ سڑکیں بھی بند کرو, بندے بھی اٹھاؤ, گرفتاریاں بھی کرو, اور اس کے بعد کنٹینرز بھی کھڑے کرو, اور یہ مرکز کی حکومت بھی کرتی ہے. یہ سندھ میں بھی کیا جاتا ہے. آج کراچی میں جو یوتھ کنونشن تھا, اس کنونشن پر پولیس نے تقریباً قبضہ کر لیا تھا. نوجوانوں نے ہٹایا ان کو, اور ہٹانے کے بعد پھر واپس اپنا کنونشن کیا. تو ان لوگوں کا موڈ, ان لوگوں کا موڈ, ان لوگوں کا مزاج کچھ اور ہے. اس کو ریڈ کر لینا چاہیے, ورنہ غلطی ہوگی. غلطی کیا ہوگی؟ فرض کر لیجیے یہ پھر ایک بار آتے, ایک بار پھر ظلم کا بازار گرم کیا جاتا ہے, تو کیا ہوگا؟ مزید نقصان ہوگا. یہ نقصان کیا پاکستان تحریک انصاف کا نقصان ہے, یہ نقصان کیا پاکستان کے عمران خان کو سپورٹ کرنے والے لوگوں کا نقصان ہے, یہ پاکستان کا نقصان ہے. اس بات کو سمجھنا چاہیے. یہ یوتھ, یہ لوگ پاکستان کے لوگ ہیں, اور ان کو ساتھ لے کر چلنے میں پاکستان کا بھلا ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو اس بات کو نہیں سمجھے گا اس کا نقصان ہے, وہ نقصان اٹھائے گا, اور اسے اس بات کو سمجھنا چاہیے. عمران خان صاحب کے معاملات عدالت میں طے ہوں گے, ٹھیک ہے, لیکن اگر عدالتوں تک رستہ بند کر دیا جائے گا, رسائی بند کر دی جائے گی, ہر چیز کو روکا جائے گا, تو پھر کیا ہوگا؟ آپ دیکھیے ہمارے سامنے خبر کیا آئی ہے, توشہ خانہ 2 کیس. اس میں جو جیل میں سماعت ہے وہ منسوخ کر دی گئی. جیل میں سماعت منسوخ کر کے کیا کیا گیا ہے, عدالت کے عملے نے عمران خان صاحب کی ٹیم جو ہے, اس میں خالد یوسف چودھری صاحب جو ایڈوکیٹ ہیں, ان کو بتا دیا کہ اب یہ نہیں ہوگی. 4 بار اب تک یہ سماعت ملتوی ہو چکی ہے. 17 فروری کو آخری بار سماعت ہوئی تھی, اس کے بعد 4 بار ملتوی ہو چکی ہے. کبھی مقدمات کو تیزی سے چلاتے ہیں تاکہ سزا دیں, اور سزا دینے کے بعد انتہائی سست رفتار کر دیتے ہیں تاکہ اب اس سلسلے میں کچھ ہو نہ جائے. عمران خان صاحب کو اگر سزا سنانی ہو
تو ہم نے دیکھا ہے کہ اڈیالہ جیل میں رات 11 بجے تک سماعتیں ہوئی ہیں، اور اس کے بعد سزا سنانے کے بعد پھر غائب معاملہ، لمبی چھٹی۔ اب جوڈیشل کمپلیکس میں یہ سماعت کی جائے گی، کیوں؟ کیونکہ جب اڈیالہ جیل جائیں گے تو عمران خان صاحب وہاں پر سامنے آئیں گے، اور عمران خان صاحب کے سامنے آنے کی صورت میں کیا ہوگا؟ عمران خان صاحب بات کریں گے، بولیں گے، عمران خان صاحب کا میسج باہر آئے گا، رپورٹ ہوگا، رپورٹر رپورٹ کریں گے، وکلا رپورٹ کریں گے، فیملی کے لوگ رپورٹ کریں گے۔ تو سماعت اڈیالہ جیل میں نہیں ہو رہی۔ اب میں نے سوال کیا عمران خان صاحب کی ٹیم میں موجود وکیل صاحب سے، میں نے کہا ملزم کا موجود ہونا ضروری؟ انہوں نے کہا توشہ خانہ 2 کیس پہ یہ ضمانتوں پر ہے، جب بندہ ضمانت پر ہے تو اس کی موجودگی ضروری نہیں ہے، جب وہ ضمانت والا سٹیٹس نہیں رکھتا اور صرف ملزم ہے تو پھر اس کی موجودگی ضروری ہے۔ اس لیے یہاں یہ جوڈیشل کمپلیکس لے کر آ رہے ہیں، یہاں پر یہ لوگ آ سکتے ہیں۔ اب ان حالات میں آپ دیکھیں کہ علیمہ خان صاحبہ نے ٹویٹ کر کے کیا بتایا، انہوں نے کہا 15 فروری کو جج شاہ رخ ارجمند انہوں نے سماعت کی تھی توشہ خانہ 2 کیس کی، اور اس سماعت کے موقع پر جو اگلی ڈیٹ تھی وہ 25 مارچ کی دی گئی، پھر اس کے بعد 25 مارچ جو ہے وہ نہیں ہوئی، اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 14 اپریل کی تاریخ ہے۔ ہمارے یہ جو لیگل ٹیم ہے اور جو فیملی ممبرز ہیں وہ مسلسل اڈیالہ جیل حکام سے رابطے میں ہیں تاکہ پتہ چلے، اور ہم اس کو اٹینڈ کرتے رہے 18 مہینوں سے، اور اب یہ نہیں کی جا رہی، اور عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ہم نے دیکھ لیا نہیں ہونے دی جا رہی۔ اب وہ یہ کہتی ہیں کہ جج ارجمن صاحب جو ہیں وہ چلے گئے تھے عمرہ کرنے، عمرہ کر کے وہ آ گئے ہیں، ان کا اسٹاف جو ہے وہ رابطہ کرنے میں اب تک ناکام ہے، جس کی وجہ سے ہمارے دونوں جو وکلا ہیں اور جو فیملی ممبر ہیں ہم مسلسل اسٹینڈ بائی پر ہیں، تیار ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ اب ہم میں سے کسی کو سفر کرنا ہو، دوسرے شہر جانا ہو، کوئی کام ہو، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اچانک بلا لیا جائے گا۔ یہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا تھا، تو اس کے بعد پھر خبر یہ آ گئی کہ جوڈیشل کمپلیکس پہنچنا ہے۔ اب ہم علیمہ خان صاحبہ کو جوڈیشل کمپلیکس میں دیکھیں گے کل۔ تو یہ عمران خان صاحب کے معاملے میں مسلسل کیا جا رہا ہے، اور یہ چیز رک نہیں رہی۔ عمران خان صاحب، ان کی ٹیم کے لوگ مسلسل اس پر بات کر رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، لیکن یہ روکا نہیں جا رہا ہے۔ یہ اوپر جو اعلیٰ عدالتیں ہیں وہاں سے روکا جانا چاہیے، وہاں جانے کا بھی عمران خان صاحب کو، ان کی ٹیم کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ اب میں آپ سے مزید عرض کروں، آخری چیز جس کے بارے میں مجھے آپ سے بات کرنی ہے، ہر چیز اس وقت پاکستان کی سیاست میں عمران خان، ان کی ٹیم، ان کی ذات کے گرد گھومتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ جو آج کراچی میں غزہ مارچ ہوا جماعت اسلامی کا، بڑا سکسیسفل مارچ، زبردست اچھی بات ہے۔ جب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں نا ڈھاکہ میں بہت بڑا مارچ، ایسا کہ جس کی مثالیں کم ملتی ہیں، تو ہمیں اپنے اوپر شرمندگی ہوتی ہے۔ جب ہم ترکی میں دیکھتے ہیں، دیگر اسلامی ملکوں میں دیکھتے ہیں، اسلامی ملکوں کو چھوڑیں، جب ہم لندن کی سڑکوں پر دیکھتے ہیں کہ لوگ نکلے ہیں غزہ کے لوگوں کے لیے اور وہ مارچ کر رہے ہیں، تو شرمندگی ہوتی ہے۔ جماعت اسلامی ہمیں اس شرمندگی سے ضرور بچا لیتی ہے، لیکن حافظ نعیم الرحمان صاحب ایک عجیب کام کرتے ہیں کراچی میں، خاص طور پر ایم کیو ایم کے لوگوں میں بھی، ویسے بھی ایک چیز بڑی مشہور ہے کہ جماعت اسلامی کے لوگ، جمعیت کے لوگ منافقت بہت کرتے ہیں، سیاست میں خاص طور پر بہت منافقت کرتے ہیں۔ تو اب پھر وہی ہوا، میں دیکھ رہا تھا حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہے وہ اپنے خطاب میں کہنے لگے کہ عمران خان صاحب کی جماعت کے لوگ وہ عمران خان صاحب کے لیے امریکہ میں لابنگ کر سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ یہ لابنگ، یہ کام فلسطینیوں کے لیے کیوں نہیں کر سکتے؟ تو حافظ صاحب آپ شاید دیکھتے نہیں ہیں سوشل میڈیا پر، وہ لوگ فلسطینیوں کے لیے بھی بھرپور انداز میں آواز اٹھاتے ہیں۔ آپ نے یہاں ایک بار پھر آرمی چیف صاحب سے، وزیر اعظم صاحب سے کہا ہے کہ آپ لیڈ لیں، مسلم دنیا کے لوگوں کو جمع کریں اور کہیں کہ ہم پیش قدمی کریں گے، یعنی ہم اسرائیل پہ حملہ کریں گے۔ صاف لفظوں میں کہیں کہ پاکستان کی فوج اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے میدان عمل میں آ جائے، اسلامی ملکوں کی فوج میدان عمل میں آ جائے، راحیل شریف صاحب جس کی سربراہی کر رہے ہیں وہ میدان عمل میں آ جائیں اور لڑیں، اسرائیل سے لڑیں، اسرائیل کا نام مٹا دیں۔ یہ جو کر رہے ہیں وہ لوگ، ان کی فوجوں کو ناکوں چنے چبائیں، ٹھیک ہے، یہ مطالبہ کریں آپ عمران خان صاحب کی جماعت سے مطالبہ کر رہے ہیں، یہ بھی کر لیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو آپ کا مطالبہ ہوتا ہے نا ایک ایسی صورتحال میں جہاں عمران خان جیل میں پڑا ہوا ہے، پہلے بھی کہہ رہے تھے عمران خان مذمت کرے، پاکستان میں اگر کسی نے ٹھوک بجا کے بات کی ہے اسرائیل کے خلاف تو وہ عمران خان نے کی ہے، ہر بار کی ہے، اور بڑے بڑے صحافی، بڑے بڑے تجزیہ کار اس کی اپنے پروگرامز میں گواہی دیتے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب تو بول کے پھنس گئے تھے، انہیں حامد میر صاحب نے جو دکھایا تھا، بتایا تھا، بول کے پھنس گئے تھے خواجہ آصف صاحب۔ تو حافظ صاحب آپ تو اس حکومت کی جانب سے بجلی کی قیمتیں بڑھا کر 16-17 روپے سے 60 سے اوپر لے کر گئے وہ لوگ، تو آپ نے کہا قیمتیں کم کروائیں گے، 7 روپے کم ہونے پر آپ وزیر اعظم کے سامنے جا کر بیٹھ گئے تھے۔
اتنی قیمتیں بڑھائی ہیں اس حکومت نے, اتنی کم کی تو آپ مبارکباد دے رہے تھے, جا کر بیٹھ گئے تھے اور اس کا کریڈٹ لینے بیٹھ گئے تھے. آپ یہ جو اتنا بڑا گیپ ہے جو اس حکومت نے پیدا کیا وہ آپ کو نظر نہیں آیا. یہ جو میرے اور آپ کے کان میں ہر کال ملانے کے بعد شہباز شریف کی آواز آتی ہے کہ میں نے 7 روپے کم کر دیے, میں نے 7 روپے کم کر دیے, یہ سنتے ہوئے آپ کو باقاعدہ طور پر خون نہیں کھول جاتا کہ یہ شخص جس نے کہا تھا عمران خان کی حکومت میں 12 روپے کے یونٹ پر کہ بجلی کی قیمت بہت بڑھ گئی ہے, وہ بجلی کی قیمت کو 60 سے اوپر لے گیا, 7 روپے اس نے کم کیے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا بات ہے, مبارکباد دیتا ہوں آپ کے سامنے جا کر بیٹھ کر. تو آپ لوگوں کو اسی لیے سیاست میں سب سے بڑی منافق جماعت کہا جاتا ہے. آپ اتنا بڑا کراؤڈ جمع کرتے ہیں اپنے ملین مارچ کے لیے کہ لوگ اشش کر اٹھتے ہیں, اور اس کے بعد جب اس کے ووٹ کے ڈبے میں جا کر ووٹ کی شکل میں, وکٹری کی شکل میں ٹرانسلیٹ ہونے کی باری آتی ہے تو آپ کو ناکامی کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اسلامک کاز میں لوگ آتے ہیں, فلسطین کے کاز میں لوگ آتے ہیں, کشمیر کی کاز میں لوگ آتے ہیں, لیکن آپ کی سیاست کے حوالے سے لوگ جانتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں. جس طرح سے آپ نے ابھی شہباز شریف کا, ان کی حکومت کا ساتھ دیا ہے, جس طرح سے آپ بڑے گھر کا ساتھ دیتے ہیں, لوگ اس بات کو جانتے ہیں. اسی لیے آپ لوگوں کی سیاست لوگوں سے کنیکٹ کرتی ہے اور پھر اس کے بعد ایک ڈسکنیکٹ پیدا کرتی ہے اور ناکام ہوتی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.